मैं परदेस में था जब एक दिन अम्मा का मुझे फोन आया, तेरी बीवी ने जहर खाकर अपनी जान ले ली है, वो मर गई है। मेरे तो होश उड़ गए। कल रात तो उसने मुझसे बातें की थी, वो बहुत खुश थी, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं बगैर बताए वापस पाकिस्तान आ गया। घर में कदम रखा तो अम्मा किचन से निकल रही थी। मुझे देखकर उसका रंग फक हो गया। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैं भागकर किचन में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरी तरह आप जिंदगी में किसी पर भी अंधा एतमाद ना करें। मेरा नाम नवाज है और मैं दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता था। दुबई की कमाई और वहाँ की जिंदगी बज़ाहिर बड़ी चमकती धमकती दिखाई देती है, मगर उसके पीछे छुपी कुर्बानियों का दर्द सिर्फ हम जैसे परदेश में रहने वाले ही समझ सकते हैं। दौरान मुलाजमत हमें फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए मोबाइल फोन मैं फ्लैट में छोड़कर काम पर जाता था और घर वालों को भी मेरे काम के औकात का इल्म था, इसलिए वो उस वक्त कॉल करते जब मैं फ्लैट पर होता। एक दिन जब मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके फ्लैट पहुंचा तो मोबाइल उठाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेतहाशा मिस कॉल्स मेरे घर से आई हुई थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। या अल्लाह खैर होगा विर्द करते धड़कते दिल के साथ मैंने फौरन से घर का नंबर डायल किया। फोन मेरे वालिद जहांगीर शाह ने उठाया तो उनकी आवाज में सोज और थकन तो थी ही, मगर पसे मंजर में रोने की आवाजों ने मेरे दिल को अजीब खौफ से भर दिया। अब्बा क्या हुआ, सब खैरियत है? ये रोने की आवाजें कैसी हैं? मैंने धड़कते दिल से पूछा। मैं जैसे किसी अनजाने खौफ में मुब्तला था। वालिद साहब की थकी हुई शिकस्ता आवाज आई, बेटा ज़ारा ने। अब्बा रोने लगे। क्या ज़ारा ने? मैं बेकरारी से बोल पड़ा तो अब्बा की आवाज में बेबसी सी दर आई। ज़ारा ने खुदकुशी कर ली है पुत्र। अब्बा क्या बोल रहे हैं? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। ये कैसे हुआ? तो अब्बा ने बताया, ज़ारा ने अपनी जान ले ली। बच्ची के मुसलसल रोने की आवाज पर जब मैं कमरे में गया तो वो पंखे से झूल रही थी और दम तोड़ चुकी थी। अब्बा की बात सुनकर तो मेरे हवासी गुम हो गए। समझ ही ना आई कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे दिमाग में तो जैसे जंजले के झटके लगने लगे। फोन मेरे हाथ से तकरीबन गिर गया था और मैं खुद कलामी करते हुए बुड़बड़ाने लगा। ज़ारा, मेरी ज़ारा, मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी, जिसको सारे जहां की खुशी देने की खातिर परदेश काट रहा था, उसने खुदकुशी कर ली। वो ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन अब्बा को गलत फहमी हुई है। कहीं अब्बा नशे में तो नहीं था? मैंने जवाब गढ़ा, क्योंकि वो नशा करते थे तो इसलिए मेरे दिल ने फौरन एक तावील दी कि शायद नशे की हालत में वो ऐसी बात कर गए, लेकिन मेरे जहन ने ये बात रिजेक्ट कर दी। लेकिन ज़ारा ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो मेरा ना सही अपनी बेटी का तो सोचती कि जिसे वो मेरे हिस्से का प्यार भी दे रही थी। वो इंतहाई कदम उठाने से पहले अपने दिल से सारी मोहब्बतें कैसे निकाल सकती है? मैं सोचते सोचते किसी कटे हुए शतीर की तरह जमीन पर आ गिरा और दोनों हाथों से अपने सर के बालों को पकड़ते हुए न जाने कितनी देर तक मैं भी लगता रहा। फिर उसी हालत में रोते हुए मैंने फौरन एयरपोर्ट का रुख किया और अगली ही फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। कभी ये सफर खुशी का था और आज ये सफर गम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रास्ते में दिलो दिमाग में सिर्फ ज़ारा की मुस्कुराती हुई तस्वीर और उसके आखिरी लम्हात के बारे में सोचते हुए मेरे दिल में सवाल गर्दिश कर रहे थे। आखिर क्या वजह थी? क्यों उसने ऐसा कदम उठाया? ज़ारा की मौत के पीछे क्या राज था? जब मैं घर पहुंचा तो माहौल एक मातम कदा में बदल चुका था। मेरे अब्बा और बहन भाई सब गम से निढाल थे। ज़ारा की वालदा पहले ही फौत हो चुकी थी। वो उनकी इकलौती बेटी थी। आज अगर वो जिंदा होती तो बेटी के गम में अगला सांस ना ले पाती। मेरी 2 साल की बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने अपनी रोती बिलकती बच्ची को उठाया और फिर अपने सीने से लगाकर मैं खुद भी रो पड़ा। तदफैन के बाद ज़ारा के कमरे में जाकर मेरा दिल जैसे फट सा गया। वो जगह जहां हमने अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे थे
اب ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے میں زارا کا سامان انتہائی سلیقے سے سجا ہوا تھا، اسے صفائی کا جنون تھا۔ میں کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، اور یہ احساس بڑا ہی پاورفل تھا کہ میں ایک دم بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ اچانک میری نظر بیڈ کے ساتھ موجود کھڑکی پر پڑی، جس کے پردے ایک طرف ہٹے ہوئے تھے، اور اس کھڑکی میں ایک بالکل سادہ رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی جو میری موجودگی کے باوجود وہاں سے ہلی نہیں۔ اس کی آنکھیں کچھ ایسی تھیں جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ منظر میرے دل کو عجیب وسوسوں میں مبتلا کر گیا۔ اس رات جب میں اس کمرے میں سویا تو زارا میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، نواز، میں نے اپنی جان خود نہیں لی، مجھے بچاؤ، ان لوگوں کو بے نقاب کرو جو میرے قاتل ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی تو میں پسینے پسینے ہو گیا۔ دل خوف اور بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ خواب میرے لیے ایک اشارہ تھا؟ زارا کی موت کے پیچھے جو بھی راز چھپا تھا وہ اب میرے دل و دماغ کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اس راز کو بے نقاب کر کے رہوں گا، یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ میری زارا نے واقعی خودکشی کی تھی تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ جب تک میری اس سے بات چیت چلتی رہی تو مجھے کبھی بھی یہ شبہ نہ ہوا کہ وہ زندگی سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ ایک دن اپنی جان ہی لے لے گی۔ کاش کہ اگر مجھے اس کے بارے میں ذرا سی بھی جانکاری ہوتی تو میں اپنا ہر کام چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ مجھے بنا کچھ بتائے اس دنیا سے اتنی دور جا چکی تھی کہ اپنے ہر گلے شکوے سے آزاد ہو چکی تھی۔ زارا کی موت کے بعد میری زندگی جیسے ویران ہو چکی تھی۔ اس کی موت کا ذمہ دار میں خود کو سمجھنے لگا۔ ایک عجیب سا پچھتاوا میری زندگی میں آ کر ٹھہر گیا۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور میں نے اس سے شدید محبت کی تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اگر اسے کوئی مسئلہ تھا بھی تو اس نے مجھے لا علم کیوں رکھا۔ حالانکہ میں کوئی سخت گیر قسم کا خاوند نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بہت ہی دوستانہ مزاج رکھتا تھا۔ وہ میرا سکون تھی، میری خوشیوں کا محور۔ اس کے بغیر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گا، جبکہ صورتحال تو یہ تھی کہ اپنی زندگی کا ہر پل میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب کبھی وہ مجھے شدت سے یاد آتی تو میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگتا۔ میری بیٹی نور اس کی اور میری محبت کی خوبصورت یادگار کے طور پر میرے پاس تھی، جو ابھی صرف 2 سال کی تھی۔ زارا کے جانے کے بعد مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نور کی ذمہ داری میں کس پر ڈالوں۔ میرے بہن بھائی تو تدفین کے فوراً بعد ہی ایسے غائب ہوئے کہ انہوں نے پلٹ کر یہ بھی نہ پوچھا کہ ان کا بھائی جو باہر ملازمت کے لیے جائے گا اس کی بیٹی کا کیا بنے گا۔ سچ کہا ہے، آج کل خون کے رشتے واقعی سفید ہو گئے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے لیے خود ہی جینا اور مرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ابا اتنے بوڑھے تو نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی بچپن میں ہمارا خیال نہیں رکھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سردی ہو یا گرمی، ہم بیمار ہوں یا ڈر کر رات کو جاگ جائیں، ہمارے قریب صرف اور صرف امی ہی ہوتی تھی۔ ابا گھر زیادہ تر رہتے ہی نہیں تھے، وہ من موجی قسم کے آدمی تھے۔ جب دل کرتا گھر آتے اور جب دل نہ کرتا تو ہفتہ ہفتہ غائب رہتے۔ اگر امی کبھی پوچھتی تو کہتے اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ مزید امی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی کیونکہ ابا انہیں بری طرح سے جھڑک دیتے، اس لیے وہ خاموشی کو ہی عافیت سمجھتی تھی۔ اب ابا ایک ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ نور کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈال سکوں گا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ نور کو اپنے ساتھ میں دبئی بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا کہ وہاں پر بھی اگر میں اسے لے جاتا تو اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری تو کبھی دن کی شفٹ لگتی اور کبھی نائٹ کی، تو ایسے میں نور کو کس کے حوالے کرتا۔ سوچ کر میں اور بھی پریشان ہونے لگا۔ زارا کا 40واں ہو چکا تھا اور میری چھٹی بھی جلدی ختم ہونے والی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ ان دنوں میں میری بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح میں نور کے معاملات کا بہتر انتظام کر سکوں۔ میں یہ نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہاں رہ کر کوئی اچھی ملازمت اتنی اچھی سیلری میں مجھے نہیں مل سکتی،
اور ابھی تو نور چھوٹی تھی، کل اسکول کے معاملات تھے، اچھی سیلری ہوگی تو میں اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا سکوں گا نا، لہٰذا میرا باہر جا کر جاب کرنا بہت ضروری تھا۔ میں دن رات اب اسی کشمکش میں مبتلا رہنے لگا۔ ایک دن میرا دل بہت ہی تنگ ہوا تو میں گھر سے نکل گیا، بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا اور بالآخر زارا کی قبر پر گیا۔ دل بہت بوجھل تھا، میں سر جھکا کر اس کی قبر کے کنارے بیٹھ گیا تو خود بخود ہی میرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی میری نظر ایک کالی بلی پر پڑی جو قبر کے سرہانے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی عجیب انداز میں میاؤں میاؤں کی بجائے غمگین اور غیر معمولی آوازیں نکال رہی تھی، ایسا لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میں نے بلی کو بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ یہ بات مجھے مزید پریشان کر گئی تو میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ بلی میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا چہرہ پریشانی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اپنے ابا کو اتنا پریشان اور فکر مند نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ نہیں سوچا اور نظر انداز کر دیا۔ لیکن میری پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب میں نور کے کمرے میں گیا اور وہی کالی بلی مجھے نور کے سرہانے بیٹھی دکھائی دی تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً بلی کو وہاں سے بھگایا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی میرے دل میں ایک عجیب وہم بیٹھ گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کالی بلی کی موجودگی میری زندگی کا ایک مستقل حصہ بننے لگی۔ وہ اکثر نور کے ارد گرد نظر آتی، کبھی وہ اس کے جھولے کے قریب ہوتی تو کبھی نور کے کمرے کے دروازے پر۔ میں نے اپنے دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا یہ محض ایک بے ضرر جانور ہے، لیکن میرے دل کو یہ بات قبول نہیں ہو رہی تھی۔ نور کے ارد گرد کالی بلی کی موجودگی کے ساتھ ہی گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی نور ٹکٹکی باندھے ایک ہی جگہ دیکھ رہی ہوتی۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک میں نے پھر سے زارا کو خواب میں دیکھا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری بیٹی کو کبھی بھی اکیلے اس گھر میں مت چھوڑنا، ہو سکے تو دوسری شادی کر لو۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تو خواب میرے ذہن میں کہیں اٹک سا گیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ پرسکون سو رہی تھی تو میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، لیکن خواب میں زارا کا دوسری بار آنا مجھے بے قرار کر گیا۔ میں اس خواب کے بعد مزید پریشان رہنے لگا۔ ایک تو مجھے اپنی نوکری کی پریشانی تھی کہ مجھے دبئی جانا تھا اور دوسرا مجھے نور کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہاں کے معاملات اتنے سیدھے نظر نہیں آ رہے تھے کہ جن کو چھوڑ چھاڑ کر میں دبئی چلا جاتا۔ زارا کی بھری جوانی میں موت کو گلے لگانا میرے لیے معمہ بن گیا تھا۔ اس کی اچانک موت نے میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا جو نہ بھرنے والا دکھائی دیتا تھا۔ میرے لیے زارا کے بغیر زندگی ایک چیلنج بن چکی تھی، جس میں سب سے بڑا چیلنج تو نور کی پرورش کا تھا، لیکن خواب میں جو مجھے دوسری شادی کے اشارے مل رہے تھے وہ میرے ذہن میں اٹک سے گئے۔ دوسری طرف ابا بھی مجھے شادی کا مشورہ دینے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کا بس ایک ہی موضوع ہوتا کہ تم ابھی جوان ہو، ملازمت کے لیے ابھی باہر چلے جاؤ گے، لیکن تمہاری بیٹی کو ابھی ماں کی ضرورت ہے، اس کی خاطر تمہیں سوچنا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے ایک آیا کا بندوبست کرنے کا سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، تم اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہو کہ اگر میں نور کے لیے کوئی آیا رکھتا ہوں تو ارد گرد محلے والے کیا سوچیں گے کہ ایک اکیلا مرد ہے اور اس کے گھر عورت آتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں اتنے لوگوں کی زبانیں نہیں پکڑ سکتا، خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ دوسری شادی کا سن کر ہی میرا دل افسردہ سا ہو جاتا۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ زارا کے علاوہ کسی کو اپنا شریک سفر بناؤں گا، لیکن جن حالات میں وہ چپ چاپ بنا بتائے چلی گئی، اس کے بعد میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ دوسری طرف زارا کے آئے دن کے خوابوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے وہ یقین دلایا جو مجھے خود سے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شاید دوسری شادی ہی میرا اور نور کا مستقبل بہتر بنا سکتی ہے۔ میں نے والد کے مشورے پر رشتے والی آنٹی سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کرنے کا کہا، بس شرط یہی رکھی کہ وہ میری بیٹی نور کو قبول کر لے گی
और हमारा घर संभाल ले। रिश्ते वाली आंटी ने चंद दिन बाद एक मुनासिब रिश्ता बताया। लड़की का नाम जैनब था और वो हमारे करीबी शहर से ताल्लुक रखती थी। वो 20 साल की थी, सुलझी हुई और मजहबी मिजाज रखने वाली। अब्बा खुद ही लड़की वालों के घर गए और जब लौटे तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो वहीं पर ही हाँ कर दी है, तो मैं चुप हो गया। चंद हफ्तों बाद मेरी जैनब से शादी हो गई। शादी इंतहाई सादगी से हुई। मेरे दिल में बहुत से खदशात थे। क्या जैनब नूर को कबूल कर पाएगी? क्या वो ज़ारा की जगह ले सकेगी? लेकिन जैनब का रवैया देखकर मेरा दिल मुतमईन होने लगा। वो नरम लहजे में बात करती और नूर के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती। शादी के चंद दिन मेरे लिए सुकून का बाइस बने। जैनब नूर का खास ख्याल रखती थी। वो नूर को वक्त देती और उसके खाने पीने का ध्यान रखती और उसे कहानियां सुनाती। नूर जो ज़ारा के बाद बहुत खामोश रहने लगी थी, आहिस्ता आहिस्ता हंसने और खेलने लगी। अब्बा भी जैनब के रवैये से खुश थे। उन्होंने कहा, बेटा तुमने सही फैसला किया। जैनब ने घर को दोबारा आबाद कर दिया है। अगरचा जैनब के आने के बाद नूर की देखभाल का मसला किसी हद तक हल हो चुका था। अब मुझे वापस जाना था और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं जैनब और नूर को छोड़कर जाऊं, लेकिन मेरी सैलरी वहां पर बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़ा और दुबई जाने की तैयारी करनी पड़ी। इसलिए मैंने जैनब को अपने फैसले से आगाह किया। वो मेरी बात सुनकर कुछ परेशान तो हुई, लेकिन फिर जल्दी उसने अपने आप को संभाल लिया। वो काफी समझदार लड़की थी, जानती थी कि यहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि जिसमें बेहतरीन गुजारा हो सके। लिहाजा उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, नूर और घर की तमाम जिम्मेदारियां अब मेरे कंधे पर हैं। आप दिल लगाकर अपना काम करें और यहाँ की परेशानी लेने की कतई जरूरत नहीं है। उसके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैंने दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी। दुबई वापस आकर मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, लेकिन मेरे दिल में नूर और जैनब की याद हर वक्त रहती थी। मैं अक्सर वीडियो कॉल पर नूर को देखता। जैनब नूर के साथ बैठकर कॉल करती और मुझे यकीन दिलाती कि सब ठीक है। लेकिन दुबई की मसरूफ जिंदगी के बावजूद मैं महसूस कर रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा है। इब्तदा में जैनब का रवैया नूर के साथ मोहब्बत भरा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। तो मैंने अब्बा से इस सिलसिले में बात की, तो अब्बा ने भी मुझे जैनब के हवाले से शिकायत की कि ये तो बहुत ही सख्त मिजाज लड़की है, जैसी दिखाई देती थी वैसी नहीं है। तो मेरे दिल में एक गिरह सी पड़ गई। तो मैंने जैनब से बात करने का फैसला किया कि आखिर वो नूर के लिए इतनी सख्त मिजाज क्यों हो गई है। जब मैंने उससे पूछा कि नूर इतनी बुझी बुझी सी क्यों नजर आती है, क्या बात है, तो वो एकदम तेज लहजे में बोली, मुझे तो बिल्कुल ठीक नजर आती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं, आपको तो खामखा में ही वहम हो गया है। मैं उसके सख्त लहजे पर हैरान रह गया। वो इस तरह तो बात नहीं करती थी जैसे अब कर रही थी। वो तो काफी धीमे लहजे की लड़की थी। एक दिन वीडियो कॉल पर मैंने जैनब को परेशान और नूर को खामोश और सहमा हुआ देखा। मैं जैनब को नजरअंदाज करके नूर से बातें करने लगा, मगर नूर मेरी बातों का जवाब देने की बजाय बस मुझे देखती रही। ये मंजर मेरे दिल को काट गया। मैंने जैनब से पूछा तो उसने कहा, रात को ठीक से सो नहीं सकी, शायद इसलिए अभी उसका मूड बात करने का नहीं हो रहा। तो उसकी बात पर मैं हैरान हुआ और मैंने पूछा कि क्यों रात को ये ठीक से सो नहीं सकी। तो एकदम अब्बा ने मोबाइल हाथ में उठा लिया और साथ ही नूर को लेकर वो बाहर आए और फिर मुझसे बात करने लगे और साथ ही साथ वो मुझे तसल्ली देते हुए बोले, नूर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कमरे में लाइट कम होती है तो इसलिए पता नहीं चलता, ये देखो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब्बा की बात सुनकर मेरा दिल कुछ मुतमईन हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक खटक सी जैनब के रवैये से मुझे महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या छुपा रही है। चंद दिन बाद अब्बा ने मुझे फोन किया और एक बात बताई जिसने मुझे परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, जैनब नूर के साथ सख्ती से पेश आती है, वो उसे अक्सर डांटती है और कभी कभार मारती भी है। मैंने कई बार मना किया, लेकिन वो कहती है कि इसकी तरबियत के लिए जरूरी है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। जैनब से मेरी उम्मीदें खत्म होने लगी। मेरी जिंदगी में नूर की टेंशन खत्म नहीं हुई थी कि जैनब से शादी मुझे घाटे का सौदा लगने लगी।
میں جب سے دبئی لوٹا تھا گھر کی فکریں پہلے سے بھی بڑھ گئی تھیں۔ دبئی آنے کے بعد شاید ہی کوئی لمحہ مجھے سکون کا میسر ہوا ہو۔ میں نے یہ شادی نور کے مستقبل اور گھر کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، لیکن زینب کے رویے نے معاملات مزید پیچیدہ کر دیے تھے۔ زینب نے شروع میں نور کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا، یا شاید مجھے دکھانے کے لیے وہ نور سے محبت کر رہی تھی، لیکن جب سے میں دبئی واپس آیا تھا زینب کی وجہ سے نور کے مسائل سامنے نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلے کی طرح نہ تو باتیں کرتی تھی نہ ہی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں تھا کہ ایک اور مرحلہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اب زینب جب بھی مجھے فون کرتی تو وہ ایک ہی بات پر اصرار کرتی کہ مجھے بھی دبئی ساتھ لے کر جاؤ، یہاں اس گھر میں خوش نہیں ہوں، مجھے دبئی میں اپنے ساتھ رکھو، یہ جگہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ ممکن نہیں ہے زینب، میرے والد یہاں اکیلے ہو جائیں گے، ان کا کوئی اور نہیں ہے، آج نہیں تو کل نور کی تعلیم شروع ہو جائے گی، اور یہاں دبئی میں تعلیم اچھے اسکولوں میں کافی مہنگی ہے، فیملی اگر رکھوں گا تو میرے اخراجات بڑھ جائیں گے اور بچت بالکل ناممکن ہو جائے گی، اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ ضد کرنے لگی اور اس کی ضد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب بھی ہماری بات ہوتی تو وہ یہی بات کرتی۔ ایک دن کال پر بات کرتے ہوئے تو اس نے حد ہی کر دی، کہنے لگی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اگر اسے دبئی نہیں بلایا۔ اس کی ضد و رویے نے مجھے سخت ناراض کر دیا۔ میں نے غصے میں کہا، یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی فیملی باہر بلا لوں اور اپنے ابا اور گھر کو اکیلا چھوڑ دوں۔ زینب کی دھمکیوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ اس کی ضد رویے کے باوجود میں نے اس کے دبئی آنے کی خواہش کو بری طرح سے رد کر دیا، لیکن ایک رات جب میں اپنے فلیٹ میں بس کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا، اچانک میرے موبائل پر زینب کی کال آئی۔ یہ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور وہ عام طور پر اس وقت کال نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے کال نظر انداز کی، لیکن جب وہ بار بار کال کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون اٹھا لیا۔ کیا بات ہے، اس وقت کال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا تو زینب رو رہی تھی، اس کی آواز میں خوف تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نواز، تم ابھی اور اسی وقت آؤ۔ میں اس کی بات سن کر الجھن میں پڑ گیا، میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے، تو میں نے اس سے کہا کہ میں کوئی یہاں اسلام آباد تو نہیں بیٹھا کہ دوڑا دوڑا راولپنڈی چلا آؤں گا۔ اللہ کی بندی، میں ملک سے باہر ہوتا ہوں، کیوں مجھے بلا وجہ پریشان کرتی ہو؟ میں اس کی باتوں پر جہاں بڑا حیران ہوا وہاں مجھے اب شدید کوفت بھی ہونے لگی۔ کیا تم اس وقت گھر میں اکیلی ہو؟ ابا کہاں ہیں؟ تو اس نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور میں پریشان ہو گیا۔ وہ بولی کہ تمہارے ابا تمہارے کمرے کے دروازے سے باہر ابا کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کمرے کے اندر آنا چاہتے ہیں اس وقت؟ ابا کمرے میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ایک مرد جوان بہو کے کمرے میں رات کے اس پہر دنیا سے اپنا گندا چہرہ چھپا کر کیوں آنا چاہے گا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میں دھاڑ کر بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اب یہ الزام رہتا تھا جو تم میرے باپ پر لگا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو وہ چیخنے لگی۔ زینب کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے والد پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ زینب، ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے والد اس وقت تمہارے کمرے کے باہر کیوں کھڑے ہوں گے؟ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ لیکن زینب کی چیخنے کی آواز سن کر مجھے شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو رہا ہے۔ زینب نے مزید کہا، نواز، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ دروازے کے باہر ہیں، وہ بار بار اندر آنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں رات کو دروازہ بند کر کے سوتی ہوں، ورنہ… یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ دبئی سے پاکستان پہنچنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا اور زینب کی باتیں مجھے مزید الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ مجھے اس وقت اور تو کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے فوراً ابا کو کال ملائی تاکہ یہ جان سکوں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کئی بار کال کرنے کے بعد بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ کیا واقعی زینب سچ کہہ رہی تھی یا یہ سب اس کے ذہن کا وہم تھا؟ رات کے باقی حصے میں زینب مسلسل کال کرتی رہی۔ اس نے کہا کہ وہ دروازہ کھولنے سے خوف زدہ ہے۔
میں نے اسے کہا کہ وہ دروازہ بند رکھے اور کسی بھی قیمت پر اسے نہ کھولے۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں فون کروں گا، بس ہمت رکھو اور دروازہ بند رکھو۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوبارہ ابا کو فون کیا، لیکن اس بار بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا جو قریب ہی رہتی تھی اور اسے کہا کہ وہ فوراً ہمارے گھر جا کر دیکھے کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد میری بہن نے فون کر کے بتایا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، رات دوائی لے کر سوئے رہے ہیں اور ابھی ہاسپٹل گئے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ زینب کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہن نے جواب دیا، زینب کہتی ہے کہ رات کے وقت ابا نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن ابا تو اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ یہ بات سن کر میرا ذہن مزید الجھ گیا۔ اگر میرے والد اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو زینب نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ کیا یہ اس کے دماغ کا کوئی کھیل تھا یا وہ کوئی سازشی ذہن کی عورت بن گئی ہے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں نے زینب سے دوبارہ بات کی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ نواز، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ تمہارے ابا ہی تھے۔ میں نے انہیں دروازے کے باہر کھڑا دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیوانی کیفیت تھی۔ یہ سن کر میرا دل مزید بے چین ہو گیا کہ واقعی میرے والد نے ایسا کچھ کیا تھا یا زینب باتیں بنا رہی تھی۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، البتہ مجھے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ زینب کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کا فیصلہ شاید میری سب سے بڑی غلطی بن گیا تھا۔ زینب کا عجیب رویہ، دبئی آنے کا اصرار اور پھر میرے والد پر گھٹیا الزام جیسے واقعات نے میری زندگی کو ایک ایسی گتھی بنا دیا تھا جسے سلجھانا ناممکن لگ رہا تھا۔ زینب کی جانب سے میرے والد پر الزام لگائے جانے کے بعد میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں مجھے ابو کی کال آئی۔ ان کی آواز میں تھکن اور کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ بہت بیمار ہوں۔ نواز، میری طبیعت رات سے خراب تھی، دوائی لے کر سو گیا تھا، صبح بھی ٹھیک نہیں لگا تو اسپتال چلا گیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بہو یہ کہہ رہی ہے کہ میں رات کو اس کے دروازے پر کھڑا تھا، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ ابو کی یہ بات سن کر میرا دل جل سا گیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے ایک شفیق اور سچے انسان رہے تھے اور ان پر ایسا سنگین الزام میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابا، آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں، آپ کی صحت زیادہ اہم ہے، اپنا خیال رکھیں اور ان باتوں پر دھیان نہ دیں۔ فون بند کرنے کے بعد مجھے زینب پر شدید غصہ آیا۔ میں نے غصے میں زینب کو کال کی اور سخت لہجے میں کہا، یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میرے باپ پر ایسے سنگین الزام لگانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ رات کو زینب نے روحانسی آواز میں جواب دیا، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، جو تمہارے جانے کے بعد سے سہ رہی ہوں وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اب پانی سر سے کافی اونچا ہو گیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو مت کرو، لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی باتوں پر کبھی یقین نہیں آتا۔ شاید اسی وجہ سے زہرا نے خودکشی کی تھی۔ اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زہرا کی موت کا ذکر سن کر میرا دل لرز گیا۔ زہرا کی خودکشی کے بارے میں تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ زینب نے کہا، زہرا نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے تمہیں کچھ بتایا تو تم یقین نہیں کرو گے، لیکن میں زہرا نہیں ہوں۔ میں اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بھی میری طرح انہی مسائل سے گزری تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں کئی بار بتانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتی تھی کہ تم اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا میں تمہارے علاوہ اس کا کوئی اور رشتہ نہیں تھا جہاں جا کر وہ پناہ لیتی۔ وہ تنہا تھی، لیکن یاد رکھو میں ایک بھرے پورے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ، بھائی، بہنیں اور ماں سب سلامت ہیں۔ میں ایک آواز دوں گی تو سب دوڑے یہاں چلے آئیں گے، لیکن پھر تمہاری اور تمہارے گھر کی کوئی عزت میرے میکے والوں کی آنکھوں میں نہیں رہے گی، اور یہی میں نہیں چاہتی۔ میں نے تو بہت چاہا کہ خاموشی کے ساتھ یہ سارا معاملہ حل ہو جائے اور عزت رہ جائے، لیکن جب میرا شوہر ہی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تو پھر میں کسی اور سے کیا گلہ کروں؟ لیکن یاد رکھو نواز، میں زہرا نہیں ہوں کہ میں اس کی طرح چپ چاپ اپنی جان دے دوں گی، لہٰذا میں نے ساری بات تمہارے سامنے رکھی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھو کہ تم میری بات پر یقین کرنے کی بجائے الٹا مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہو۔ لہٰذا اب میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، میں ابھی اور اسی وقت تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔
زینب کی ان باتوں نے مجھے اندر ہی اندر سے توڑ کر رکھ دیا تو مجھے ایک دم نور کا خیال آیا، وہ بن ماں کی بچی کیسے رہے گی؟ تو میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی منت زاری پر اتر آیا اور اس سے کہا، دیکھو تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، نور ابھی اپنی پہلی ماں کی جدائی سے باہر نہیں نکلی کہ تم اسے نیا صدمہ دینے پر تلی ہو، میرا نہیں تو کم از کم اس بچی کا ہی خیال کرو، اسے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اسے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک دم سے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ میں نور کو چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ وہ تو میری جان ہے، اور اس گھر میں تمہارے ابا جیسے انسان کے ہوتے ہوئے میں نور کو یہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ نور کے بارے میں تم فکر نہ کرو، میں اسے لے کر ہی جاؤں گی اور اس کی پرورش خود کروں گی تاکہ زارا کی روح خوش رہے۔ زارا کا ذکر سن کر میں اندر سے کانپ گیا۔ زینب کی باتوں میں کتنی صداقت تھی یہ جاننا میرے لیے مشکل تھا، لیکن اس کا زارا کی موت کو لے کر ایسے بات کرنا مجھے سوچنے کی طرف مائل کر گیا۔ اس تمام جھگڑے الزامات کے بیچ میرا دل سب سے زیادہ نور کے لیے بے چین تھا۔ وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ ان تمام حالات کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے اثرات اس پر ضرور پڑ رہے تھے۔ اس بات چیت کے بعد میں نے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی تو میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ دوسری طرف زینب نے مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ نور کو لے کر اپنے والدین کے گھر جا رہی ہے، تو اس کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے فون کاٹ دیا۔ مجھے اب سمجھ آ چکا تھا کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے اور مجھے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے جلد از جلد پاکستان واپس جانا ہوگا۔ جب ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے چھٹی نہ ملی تو میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ وہ مجھے اس مشکل مرحلے سے نکالے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی جو کہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا، اور ان حالات میں تو میں نوکری چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے دوست نے مجھے بڑے حیران ہو کر کہا کہ تم تو ابھی ہو کر آئے ہو، پھر ایسی کیا ایمرجنسی پڑ گئی؟ تو میں نے اوپر تلے بہانے بنا کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور پھر یہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ مجھے ایک ماہ کی چھٹی مل گئی۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دل پھٹنے لگا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا، فرش پر دور دور تک مٹی ہی مٹی پڑی ہوئی تھی، پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میں جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو ابا کاجو کھاتے ہوئے مووی دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھے تو ایک دم ٹی وی بند کر کے مجھے گلے لگا کر رونے لگے کہ دیکھو بیٹا میں کل اس بچی کو بیاہ کر لایا تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ اتنے الٹے دماغ کی لڑکی ثابت ہوگی۔ تو میں چپ چاپ انہیں بس دیکھتا چلا گیا، کہتا بھی کیا، میرے پاس تو کہنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا۔ میں نے چپ چاپ جھاڑو اٹھایا اور پورے گھر کی صفائی شروع کر دی، پھر کھانا تیار کیا اور خاموشی سے لے جا کر ابا کے کمرے میں انہیں دے دیا، لیکن خود کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے زینب اور نور کی یاد آنے لگی۔ زینب اور نور کا چلے جانا میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ پورے گھر پر عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ وہ گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا اب ایک سنسان ویرانی میں بدل گیا تھا۔ میں نے زینب کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور اسے فون پر بتایا کہ وہ گھر آ جائے، لیکن زینب کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اس نے مجھے صاف صاف فون پر بتایا کہ میں کسی صورت بھی نہیں آؤں گی، تو مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے سسرال جانا پڑا، کیونکہ زینب نور کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، لہٰذا مجھے صبر نہ آیا۔ اپنے سسرال میں جو ہی پہنچا تو نور مجھے دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے میرے سینے سے آ لگی، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایک ٹھنڈک سی میرے دل پر اتر گئی ہو۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی، صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے اور صحت بھی پہلے سے اچھی لگ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر دلی طور پر مطمئن ہو گیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نے زینب کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی کہ اس نے میری غیر موجودگی میں اتنے مشکل حالات میں نور کا خیال رکھا۔ زینب نے مجھ سے سوائے سلام دعا کے اور کوئی بات نہ کی۔ وہ تھوڑی دیر تک ہم دونوں ماں بیٹی کے پاس رکی، پھر فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے خفا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا، بس نور کے ساتھ کچھ پل گزار کر وہاں سے واپس آ گیا۔ لیکن گھر جانے کو میرا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا، تو میں زارا کی قبر پر چلا آیا۔ عجیب ہی دورائی پر زندگی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जिंदगी के इस ताने बाने को कैसे सुलझाऊंगा। मैं यहाँ पर अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए आया था, लेकिन ज़ारा की कब्र पर निगाह पड़ते ही मुझे लगा कि जैसे मेरे दिल पर मनोवजनी बोझ आ गया हो। लेकिन जब मैं कब्र के करीब पहुंचा तो वहां वही काली बिल्ली बैठी हुई नजर आई, जो पहले भी ज़ारा की मौत के बाद मुझे कब्र के पास मिली थी। ये बिल्ली किसी आम जानवर की तरह नहीं लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म का गम और गुस्सा था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो बिल्ली मुझे मुसलसल घूर रही थी और मेरा दिल उसकी मौजूदगी से दहल सा गया। उस बिल्ली की मौजूदगी में मेरा वहां पर रुकना मुहाल हो गया, तो मैं दुखी दिल के साथ वहां से उठ गया। घर वापस आकर मैं सीधा ज़ारा के कमरे में गया। ये कमरा अब भी उसकी यादों से भरा हुआ था। अलमारी में उसके कपड़े वैसे ही लटके हुए थे जैसे वो अभी पहनने वाली हो। मैंने कपड़ों को छुआ तो मेरे दिल में वो तमाम यादें ताज़ा हो गईं जो हमने साथ गुजारी थी। उसी दौरान मेरी नज़र अलमारी में रखे हुए कपड़ों के दरमियान दबी हुई डायरी पर गई। ऐसा लगता था कि जैसे ये डायरी कपड़ों के अंदर छुपाई गई हो। मैंने फौरन कपड़े एक तरफ किए और वो डायरी निकालकर बाहर ले आया। पिंक कलर की ये डायरी ज़ारा की थी। उसे डायरी लिखने का बहुत शौक था, लिहाजा उसकी सालगिरह वाले दिन मैंने ये डायरी उसे गिफ्ट की थी। डायरी को हाथ में लेते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उस डायरी को पहले अपने सीने से लगाया और फिर उसे खोला तो खूबसूरत हैंड राइटिंग में ज़ारा की लिखी हुई कई नज़में मेरे सामने आईं। मैं एक एक सफ़े को देखता चला गया। अचानक मेरी नज़र डायरी के एक सफ़े पर पड़ गई तो मैं चौंक गया। ज़ारा ने उस सफ़े पर अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा रखा था कि शुक्र है ये डायरी मौजूद है जिस पर मैं वो बातें लिख सकती हूँ जो मैं नहीं बता सकती। ये मेरी ज़िंदगी के वो तकलीफ दे हक़ाइक़ हैं जिन्हें लिखने के बाद मेरा दिल तसल्ली में आ जाता है। अल्लाह करे कि ये डायरी मेरी जिंदगी में ही नवाज के हाथ लग जाए, वरना उनसे अपने दिल की बात कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझ पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। उसके ये जुमले पढ़कर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके और मैं पूरे इत्मीनान के साथ उस डायरी में ज़ारा के दिली जज्बात को अच्छे से पढ़ सकूं। मैंने सफ़े एक के बाद एक पलटे और उन्हें इंतहाई तवज्जो से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मेरी नज़रें एक तहरीर पर जा रुकी जिसमें उसने शफाक अल्फाज में लिख रखा था, मैं नवाज से मोहब्बत करती हूँ लेकिन मैं उससे ये सब नहीं कह सकती। मेरे ससुर, उन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। उनकी नज़रों, उनके रवैयों ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। फिर आगे चलकर ज़ारा ने डायरी में तफसील से उन वाक़यात का जिक्र किया था जब जब मेरे अब्बा ने उसके साथ गैर इखलाकी रवैया अख्तियार करना शुरू किया था। उसने लिखा कि ससुर गलत हरकत करने के बाद मुझे धमकी भी देते हैं कि अगर मैंने जुबान खोली तो वो नवाज को मेरे खिलाफ कर देंगे, मुझे तलाक दिलवा देंगे। तो मैं डर गई कि अगर वाकई नवाज उनकी बातों में आ गए और उन्होंने मुझे तलाक दे दी तो मैं अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये खामोशी भी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। मैं आखिर कब तक ये जुल्म सहती रहूंगी। अब तो मेरी बर्दाश्त की भी हद हो गई है। जिस घर में रिश्तों का तकद्दुस ही बाकी ना रहे, वहाँ पर जीने का क्या फायदा। वो ये सब सहते सहते कई बार टूट कर रोई होगी। उसके लफ्जों में हर एहसास चीख चीख कर मुझ पर आया हो रहा था। फिर उसने अपनी खुदकुशी का जिक्र भी किया था। मैं थक चुकी हूँ, अब ये सब कुछ सहना मुमकिन नहीं। नवाज, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन मैं ये जिंदगी मजीद नहीं जी सकती। मुझे अब अपने आप से घिन आती है। ये सब पढ़कर मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी डायरी के बाकी तो कई सफ़ात खाली थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो चाह कर भी लिख ना पाई हो। मैं देर उस डायरी को अपने हाथ में लेकर रोता रहा और फिर इंतहाई गुस्से से उठा और वो डायरी लेकर अब्बा के कमरे का रुख किया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक अजीब मंजर देखकर मेरे औसान ही खता हो गए। अब्बा बेड पर इंतहाई सहमे हुए बैठे थे और उनकी नजरें कुर्सी पर जमी हुई थी। कुर्सी पर वही काली बिल्ली बैठी थी। ये बिल्ली नहीं, ज़ारा है। वो कहती है कि मुझसे इंतकाम लेगी और उसे भगा दो। नवाज, उसकी हालत देखकर मेरा दिल गुस्से से भर गया। ये बिल्ली नहीं, आपके गुनाहों का साया है, आपके अमाल का नतीजा। ज़ारा ने अपनी जान आपकी वजह से ली अब्बा। ये आपने क्या किया? मेरा हंसता बसता घर आपकी वजह से बर्बाद हो गया। मेरी बात सुनकर अब्बा ने मेरी तरफ देखा, लेकिन जब उनकी नजरें उस पिंक डायरी पर पड़ी तो उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। उनका चेहरा झट पड़ गया और उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा,
نواز، میں کمزور لمحوں کا شکار ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ زہرا اپنی جان لے، مجھے معاف کر دو۔ یہ اعتراف سن کر میرا دل اور زیادہ زخمی ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ نے ایک معصوم لڑکی کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا، آپ کی ہوس نے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ آپ کو کیا ملا ابا؟ آپ کی وجہ سے زہرا چلی گئی اور میری معصوم بچی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گئی، لیکن آپ کو پھر بھی قرار نہ آیا اور آپ کی وجہ سے زینب چلی گئی اور آپ کے گناہوں پر ہمیشہ کے لیے پردہ پڑا رہتا، لیکن اس ڈائری نے آپ کی ساری پول کھول دی۔ تو ابا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نواز، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس خوف سے نجات دلاؤ، مجھے زہرا ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ تو ان کی بات سن کر میں نے جھرجھری لی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ میرے والد ہیں، آپ کو سزا دینے یا نہ دینے کا اختیار میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں آپ کو اپنے تمام مظالم کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی ضمیر کی خلیشی آپ کی سزا ہے۔ وہ مجھے روکتے چلے گئے، لیکن میں اپنا ہاتھ چھڑا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ زینب نور کی طرف جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں زہرا کی قبر پر جاؤں، لیکن جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں بھلا اس کی قبر پر جا کر کیسے اسے فیس کروں گا کہ جس کے معاملے میں اس قدر غفلت کا مظاہرہ کیا کہ وہ آج منو مٹی تلے چپ چاپ لیٹ گئی۔ کاش میں اس وقت سمجھ جاتا جب وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی قبر پر جائے بغیر ہی لوٹ گیا اور اب میرا رخ اپنے سسرال کی طرف تھا، جہاں پر زینب اور نور میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نور اور زینب کو لے کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، جہاں یہ دردناک یادیں ہمارا پیچھا نہ کریں۔ میں زینب کے والدین کے گھر گیا، میں نے زینب کو تمام حقائق بتائی اور اس سے معافی مانگی۔ زینب نے کہا، نواز، اگر تم پہلے ہی یہ سب سمجھ لیتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو میں نے افسردگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ جو کچھ ہو چکا وہ تو صحیح نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو میرے پاس تھا اسے تو سنبھال سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے پیارے رشتوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ زینب اور نور کو لے کر میں دبئی چلا آیا۔ زہرا کی یادیں اور ابو کے گناہ ہمیشہ میرے دل پر بوجھ بنے رہتے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی اور بیوی کو ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش کروں گا۔ اب خدا جانے میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ زہرا کی موت نے میری زندگی کو بدل دیا، لیکن اس کے بعد کی حقیقتیں میرے لیے ایک سبق بن گئیں۔ میں نے سیکھا کہ کسی کے اعتماد اور محبت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ پر یقین کرے تو اسے ہمیشہ سننا اور سمجھنا چاہیے۔